नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इस वक्त देख रहे हैं सादतों का हसूल कुरान हकीम की रोशनी में। आज इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम समझेंगे सूरह आल इमरान आयात 102 से 104 की रोशनी में कि कामयाबी कैसे मिलेगी। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो, लेकिन बदकिस्मती से हम दुनिया की कामयाबियों को ही बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। असल कामयाबी आखरत की कामयाबी है, हमेशा हमेश की कामयाबी है। वो कामयाबी कैसे मिलेगी, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें एक सहनुकाती लाहे अमल दिया है। सूरह आल इमरान की आयत 102 ता 104 में। आयत 102 में इरशाद होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसे कि उसका तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। ये कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा तक़वा के मौजू पर ताकीदी आयत है। तक़वा के मानी क्या हैं? तक़वा के मानी हैं अल्लाह तबारक व तआला से डरना। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अंबिया में, मुत्तकीन की तारीफ़ करते हैं कि वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रल लिलमुत्तक़ीन, हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को एक ऐसी किताब दी जो कि रोशनी भी थी और याद दहानी भी थी मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन हैं? अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून। मुत्तकी वो हैं जो गैब में रहते हुए डरते हैं अल्लाह से और वो क़यामत के एहसास से भी लर्ज़ा व तरसा रहते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, यानी ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। लेकिन इंसान अल्लाह से जब डरता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। तो लुग़वी एतबार से तक़वे का मफ़हूम यही है, अल्लाह की नाफरमानी से बचना और उससे ऊँचे दर्जे में अल्लाह की नाराज़गी से बचना। अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ कायम हो जाए कि इंसान सोच भी ना सके कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। तो ये तो अल्लाह के साथ क़ुर्बत की एक बड़ी बुलंदी है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। यही कैफ़ियत क्या है? तक़वा है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला की नाफरमानी से ऐसे बचो जैसे कि उसकी नाफरमानी से बचने का हक़ है। यानी बारीक बीनी से देखो, ज़िंदगी के हर मामले को देखो, किसी मामले में अल्लाह ताला की नाफरमानी न हो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ना हो कि कुछ बातें अल्लाह की मान रहे हो, कुछ बातें अल्लाह की ना मान रहे हो, बल्कि ये है कि घर में भी अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी पे चलो, दफ्तर में भी, दुकान पर भी, कारोबार में भी, शादी में भी, गमी में भी, गोया हर मरहले पर अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के मुताबिक अपने मामलात को चलाओ। और फिर फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखना हरगिज़ ना मरना मगर हालत फर्मा बरदारी में। कुछ पता नहीं कि कब मौत आ जाए। मौत जवानों पर भी आ रही है, बच्चों पर भी आ रही है, बूढ़ों पर भी आ रही है। मौत तबई तौर पर भी आती है, हादसात के ज़रिए से भी आती है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि किस वक्त मेरी ज़िंदगी का चिराग जो है वो गुल हो जाए। किसी वक्त भी चिराग गुल हो सकता है। कुछ पता नहीं कि अगला लम्हा या अगली सुबह देखने नसीब हो के ना हो।
تو ایسا نہ ہو کہ جب موت کا انسان پر عالم آئے تو انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں ہو، حرام کمائی میں ملوث ہو، اچانک موت آ جائے، اس کے گھر میں میڈیا کے ذریعے سے فحاشی پھیل رہی ہو اور اچانک اس پر موت آ جائے۔ لہذا ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو توبہ کی امید پر گناہ جاری رکھتے ہیں، کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور زندگی کی امید پر توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں۔ اچانک موت آتی ہے اور حسرت کرتے ہیں کہ کاش مجھے مہلت مل جاتی تو میں کچھ نیک ہو جاتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ و خیرات کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ تو یہ ہے سہ نکات راہ عمل کے حوالے سے پہلا نقطہ۔ ہر بھائی اور ہر بہن اگر چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے ذاتی اختیار میں جہاں پر وہ عمل کر سکتے ہیں وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو آیت 103 میں آ رہی ہے سورہ آل عمران میں، اب کیا کریں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ یہ ہے اب دوسرا کام، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ محترم ناظرین، قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اگر سمجھ نہ آ رہی ہو، اصول تفسیر میں سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ قرآن میں دیکھو اس کی وضاحت کہیں اور ہے کہ نہیں ہے، نہ ہو تو پھر حدیث رسول دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی نہ ہو تو قول صحابی دیکھو، پھر بھی نہ ہو تو پھر قول تابعی دیکھو۔ اللہ کے رسول نے اپنے کئی ارشادات میں یہ بات واضح کی کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ هو حبل اللہ المتین، یہ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ لہٰذا اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ ہے کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کی رسی یعنی قرآن کے ساتھ چمٹ جانا۔ قرآن سے چمٹنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ یعنی وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے اسی پروگرام کے دوران ان ذمہ داریوں کو واضح کیا گیا تھا، اس وقت دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دل سے یہ یقین ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر دو، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کے پڑھنے میں ناغہ نہ ہو۔ جیسے تم روز کھانا کھاتے ہو، کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے کہ جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایمان کو قائم و دائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے ہر روز قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے۔ الذین آتیناہم یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن سے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ نمبر تین، اس کتاب کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ مزید توفیق دے اس کی زبان سیکھ کر اور اس کو براہ راست اللہ کے الفاظ میں سمجھنا۔ نمبر چار، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنا، جہاں عمل کر سکتے ہیں وہاں عمل کرنا، جہاں نہیں کر سکتے وہاں اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا تاکہ ہر سطح پر قرآن پر عمل ہو۔ اور نمبر پانچ، اس قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، اس قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف رسول میں ہوں، میرے مشن میں شریک ہو جاؤ، میرے کام میں شریک ہو جاؤ، میری طرف سے پہنچاؤ۔ ولو آیا، ہاں ایک ہی آیت، ایک آیت سیکھو اور اس آیت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ جس نے 5 کام کیے، قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لایا، اس کی باقاعدہ روزانہ تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی، اس کی تبلیغ کی، وہ قرآن کے ساتھ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ گیا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا کی کامیابیوں کو ہی بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ اصل آخرت کی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے۔ ایک سہ نکاتی لاہ عمل دیا ہے سورہ آل عمران کی آیات 102 تا 104 میں۔ آیت 102 میں ارشاد ہوتا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ تقوی کے موضوع پر تاکیدی آیت ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہیں تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ ناظرین، اب ہم محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، اور آج ہمارا موضوع ہے کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اور اس کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیات 102، 103 اور 104۔ آیت 102 کی روشنی میں ہمارے سامنے کامیابی کے حصول کے لیے پہلا نقطہ آ چکا ہے، اور نقطہ کیا ہے کہ ہر مسلمان بھائی اور بہن اپنے ذاتی اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، پورے کے پورے اسلام پر عمل کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد آیت 104 ہم پڑھ رہے تھے، دوسرا کام اب ہم یہ کریں کہ مل کر ایک جماعت بنیں۔ اسلام ہمیں چاہتا ہے کہ ہم حزب اللہ بنیں، اللہ کی پارٹی بنیں، اجتماعیت ہمارے اندر پیدا ہو، اور اس کے لیے ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ اللہ کی پارٹی کا نظریہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کی خدمت۔ چمٹ جاؤ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی سے، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، ولا تفرقو، اور دیکھو آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ قرآن کی خدمت کے حوالے سے سب کے سب مل کر ایک مشترکہ اپنا مشن بنا کر اس قرآن کی خدمت، اس کے حقوق کی ادائیگی میں لگ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی کر دیا۔ مدنی صورت ہے، اور اسلام آنے سے پہلے مدینے میں خاصی وہاں کے بسنے والوں کے درمیان ایک انتشار کی کیفیت تھی۔ جنگ بعاث، اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں کے درمیان طویل عرصے تک چلتی رہی تھی۔ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام آیا، قرآن آیا، اس نے تمہاری دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ آج بھی ہمارے درمیان مسلک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اگر اختلافات ہیں تو کون سی چیز ہمیں اس فتنے سے نکالے گی، اور پھر سے ہمیں کون سی چیز شیر و شکر کرے گی، بھائی بھائی بنائے گی؟ وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یہ ہے جو فتنوں سے نکالنے والی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے اختلافات ختم ہوں گے، اور ہم ایک بار پھر آپس میں بھائی بھائی بنیں گے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور ارے تم تو بالکل آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے، اس نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں اس آگ سے یعنی تباہی سے بچایا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے فوز و فلاح اور کامیابی کی راہ دکھائی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ صرف تلاوت کرتے رہو اور ثواب لیتے رہو۔ ثواب ملے گا قرآن مجید کے پڑھنے سے، ایک ایک آیت پر ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر ثواب ملے گا، لیکن وہ قرآن مجید کے اضافی فیوض و برکات ہیں۔ اصل قرآن کیوں آیا ہے؟ لعلکم تہتدون، ہم نے اپنی آیتیں تمہارے لیے اس لیے واضح کی ہیں تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو، ان کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرو۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری بات آ رہی ہے آیت نمبر 104 میں کامیابی کے حصول کے حوالے سے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو کہ جو تین کام کرے۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ دعوت إِلَى الْخَيْرِ کا کام کرے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، نیکی کی تلقین کریں، نیکی کی ترغیب دیں۔
اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو روکے برائی سے، منکرات سے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا جو لوگ یہ سب کام کریں گے، نمبر ایک، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ چمٹ جائیں گے، اس کی تمام ذمہ داریاں ادا کریں گے، مل کر ایک جماعت کی شکل اختیار کریں گے، اور پھر جماعت تین کام کرے گی، خیر کی طرف بلائے گی، نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، تو بس اب کامیابی مل جائے گی۔ اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو فرمایا کہ وہ خیر کی طرف بلائے، تو خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر کا ایک مفہوم عربی میں ہوتا ہے مال، انہ لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت کے اندر بڑا پکا ہے۔ تو کیا ہم یہاں خیر کا مطلب مال لے سکتے ہیں کہ وہ جماعت لوگوں کو مال اور پیسے کی طرف بلائے؟ ظاہر بات یہ مفہوم تو نہیں ہو سکتا۔ پھر خیر کا لفظ قرآن پاک میں بھلائی کے لیے بھی آیا ہے، لیکن آگے معروف کا لفظ بھی بھلائی کے لیے ہی آ رہا ہے، تو کیا تکرار ہے کہ نیکی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ پر خیر کا لفظ قرآن پاک کے لیے آیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 30، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور پوچھا گیا ان لوگوں سے کہ جو متقی ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے خیر یعنی قرآن نازل کیا ہے۔ تو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ قرآن۔ فرمایا کہ وہ قرآن کی طرف بلائیں، لوگوں قرآن پڑھو، لوگوں قرآن سمجھو، لوگوں قرآن مجید کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ تو اس جماعت کا کام یہ ہو، رجوع الی القرآن، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، لوگوں کو قرآن مجید کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں یاد دلانا، انہیں بتانا کہ تم زوال کا شکار ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، چاہتے ہو کہ عزت ملے، عروج ملے، تو آؤ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے زندہ کرو، قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ نمبر دو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جماعت لوگوں کو نیکی کا حکم دے، جہاں پر اختیار ہو وہاں پر نیکی کا حکم دے، جہاں اختیار نہیں ہو وہاں پر ترغیب دے، تشویق، درخواست کرے، التجا کرے، نیکی کی طرف مائل کرے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جماعت کا تیسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے، جہاں پر اختیار ہو وہاں پر ہاتھ سے برائی کو روک دے کہ ہمارے اختیار میں یہ برائی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ زبان سے اس کے خلاف احتجاج کرے، زبان سے اس کو روکے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر کہیں زبان سے بھی برائی کے خلاف بولنا ممکن نہ ہو، اس قدر سختی ہو، تو پھر فرمایا دل میں اس برائی کو برا جانے لیکن ساتھ ہی غیرت دلائی، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دنیا میں چاہتے ہو کہ خوب سے خوب درجوں پر جاؤ، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ تو لہذا اگر چاہتے ہو کہ خوب سے خوب تر دنیا میں معاملات ہوں تو یہاں بھی کم درجے پر نہ رہو، اپنی دعوت کے ذریعے سے تعداد کو بڑھاؤ تاکہ دل سے آگے بڑھ کر زبان سے برائی کے خلاف احتجاج کر سکو، اور قوت بڑھاؤ اور قوت بڑھاؤ تاکہ ہاتھ سے برائی کو روک سکو، ہاتھ سے منکرات کا خاتمہ کر سکو۔ تو فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بلائے خیر کی طرف یعنی قرآن کی طرف، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کامیابی ملے، تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہ نکات لاہ عمل دے دیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ نمبر دو، اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو، یہ کتاب تمہیں اسی طرح سے پھر جوڑ دے گی جیسے کہ اس نے ماضی میں اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام کے اختلافات کو ختم کر کے ان کو جوڑ کر اور ایک مضبوط جماعت بنا دیا تھا۔ اور نمبر تین، قرآن کی بنیاد پر جو جماعت وجود میں آئے وہ اب لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، نیکیوں کو پھیلائے،
برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ان تین باتوں پر عمل ہو تو فرقہ واریت بھی معاشرے سے ختم ہوگی، اور رفتہ رفتہ ہم مسلمان قرآن کی خدمت کی بنیاد پر، اور معاشرے میں خیر کو پھیلانے کی بنیاد پر، اور معاشرے سے منکرات کو مٹانے کی بنیاد پر انشاءاللہ متحد ہوں گے، انشاءاللہ جمع ہوں گے، کامیابی بھی ملے گی اور ہمارا انتشار بھی ختم ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان تین باتوں پر عمل نہ کیا جو کہ ہمارے سامنے ابھی آئی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں خبردار کیا ہے کہ بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ارے ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں مسلمانوں کو لڑایا اور اختلاف پیدا کیا۔ آج ہمارے بہت سارے جو مسلک کی اختلافات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہیں، لیکن آج اس کی وجہ سے ہم نے کتنا امت کو بکھیر دیا ہے، ورنہ ہمارے اتفاقات زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بڑے مشن کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی بھی ملے گی، انتشار بھی ختم ہوگا، امت مسلمہ کو پھر سے دنیا میں عروج بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔